बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाउल्लाह नागरा। प्रोग्राम में आप लोगों को खुशामदीद। इमरान रियाज जो कि 140 रोज़ा रूपोश रहने के बाद या किसी के गायब किए जाने के बाद बाज़याब होकर अपनी फैमिली में पहुंच चुके हैं, और इमरान रियाज की फैमिली और उनके बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ये इत्मीनान बख्श बात है कि वो खैर व सलामती के साथ, यानी ज़िंदा और सलामत अपने घर जो है वो पहुंच चुके हैं और अपनी फैमिली में मौजूद हैं। क्योंकि बातें की जा रही थी वो पता नहीं किस हाल में होंगे, वो कहाँ हैं, कुछ पता नहीं है, वो ज़िंदा भी हैं नहीं हैं। ये हकीकत है, ये बातें इस तरह की हो रही थी, लेकिन वो अब चूँकि वो अपने घर पहुंच चुके हैं तो इसलिए ये बड़ी इत्मीनान वाली बात है। और आप तो इमरान रियाज को यूट्यूबर के तौर पर भी जानते हैं, और एक सहाफ़ी के तौर पर भी जानते हैं, एंकर के तौर पर, और इसी तरह से सबसे बढ़कर पीटीआई के करीबी और नज़रियाती एक साथी के तौर पर भी आप इमरान रियाज को जानते हैं। मैं पहली बार जब मेरी मुलाकात हुई तो ये 2010 या 11 में हम मिलते भी यूँ थे कि मतलब हमारी बहुत ज़्यादा वो अंडरस्टैंडिंग या कोई फ्रैंकनेस नहीं थी, लेकिन हम बीट में मिलते थे। वो भी मुस्लिम लीग नून को कवर करते थे, मैं ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी में था तब, मैं भी मुस्लिम लीग नून को कवर करता था, वो एक्सप्रेस में थे। तो उस वक़्त बीट में मुलाकात हो जाती थी। उसके बाद ये 2015 में, जनवरी 2015 में मैं उर्दू पॉइंट में आ गया। उर्दू पॉइंट में मैं न्यूज़ रूम में देखता था, तो इसलिए मैं फिर बीट में नहीं जा सकता था। तो फिर यूँ हमारा जो एक आमना सामना था वो होना बंद हो गया। तो इस तरह से बाद में फिर सिलसिला चलता रहा। तो वो पीटीआई के होकर रह गए, सहाफ़त से हटकर वो एंकर बन गए और रिपोर्टिंग से एंकर बन गए। फिर उसके बाद वो पीटीआई के होकर रह गए। तो लेकिन ये उस वक़्त हुए पीटीआई के ज़्यादातर जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने। उससे पहले उनको इतना ज़्यादा यानी नहीं जाना जाता था कि वो बहुत ज़्यादा इमरान खान के हमायती हैं या इमरान खान के बयानियों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बन गए और उसके बाद इमरान खान जो थे उन पर कोई थोड़ा सा वो तनकीद करता, नून लीग या पीपल्स पार्टी या दूसरी जमातें, तो उस वक़्त फिर ये इमरान खान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे सोशल मीडिया पर, अपने टीवी प्रोग्राम्स में, और फिर उसके बाद ये इदारों पर ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा तनकीद करते थे। इदारों पर जो इनके जारहाना किस्म के तनकीदी हमले होते थे वो बहुत ही आगे तक चले जाते थे ये। और इस तरह से ये ज़ाहिर है एक कौमी सलामती का मसला होता है। इस पर इस तरह से तनकीद करना भी जो है वो किसी भी तरह से जायज़ नहीं है और ना ही की जानी चाहिए। लेकिन चूँकि इमरान रियाज चेयरमैन पीटीआई के बयानिए के बहुत सपोर्टर थे, और इसलिए वो बढ़ चढ़ कर जो है वो अपना हिस्सा डालते थे। खैर, तो अब इमरान रियाज से कुछ सहाफ़ियों ने मुलाकात की है, और मुलाकातों का सिलसिला बल्कि जारी भी है, और मुलाकात करने के लिए कुछ लोग जाते हैं, उनसे मिलते हैं। तस्वीर भी उनकी बाहर आई हैं कि उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, उनके बाल जो हैं वो काफ़ी बड़े हुए हैं और वाइट हो चुके हैं, और उनकी सेहत जो है वो काफ़ी हद तक गिर चुकी है। जैसे कि फ़ाहिश शहबाज, मंसूर अली ख़ान, और इसी तरह से मुजीबुर रहमान शामी, अजमल जामी और इकरारुल हसन, तो ये काफ़ी लोगों ने जाकर उनसे मुलाकात की है और उनकी सेहत से मुतल्लक जो है वो बयान किया है कि वो इस वक्त किस हालत में है। फ़ाहिश शहबाज बताते हैं कि उनका जो वज़न है वो तकरीबन 22 किलो गिर चुका है। उन्होंने बड़ा एक टीचिंग मेथड जो है उस स्टाइल में उन्होंने ये बताया कि 10 में से अगर हम उनकी जो मेमोरी है उसको नंबर दें तो वो तकरीबन 8 नंबर हैं, और मेमोरी उनकी बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह से अगर उनकी जो बात करना है, यानी वो बात समझते हैं, और लेकिन बात जब कुछ जवाब देते हैं तो हकलाते हैं और फिर अटकते भी हैं और बड़ा आराम से यानी बात करते हैं। यानी इस तरह का अगर हम क़ुव्वत गोयाई जो है उसको अगर हम नंबर दें
تو وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم 10 میں سے 2 نمبر دے سکتے ہیں، یعنی اس قدر وہ متاثر ہوئے ہیں۔ یعنی کہا جا سکتا ہے کہ ان کو دماغی طور پر یعنی وہ ٹارچر کیا گیا ہے، اور ان کا جو دماغی توازن ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ بات اس طرح سے نہیں کر پاتے جس طرح سے ان کا جارحانہ ایک انداز تھا۔ کیونکہ میں جہاں تک خود جانتا ہوں عمران ریاض کو، میں نے بتایا کہ میں بیٹ میں، تو بڑا ایک اگریسو ہوتے تھے اور جارحانہ ان کا ایک انداز ہوتا تھا۔ مطلب پریس کانفرنس یا کہیں بھی وہ میڈیا ٹاک ہونی تو انہوں نے ٹک ٹک سوال کرنا جو ہے۔ یہ آپ کو پتا کہ جو ان کی بازیابی کی جو ایک خبر تھی، جب وہ بازیاب ہوئے ہیں تو ان کی خبر جو تھی وہ سیالکوٹ پولیس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ٹویٹر سے، جس کو ہم ایکس کہتے ہیں، اس پر یہ جاری ہوئی، اور ان میں یہ کہا گیا کہ اینکر عمران ریاض بازیاب ہو چکے ہیں اور وہ اپنی فیملی میں موجود ہیں یا پہنچ چکے ہیں۔ تو اب انہوں نے لفظ استعمال کیا بازیاب، کہ وہ بازیاب ہو چکے ہیں۔ اسی طرح سے جاوید چودھری سینئر تجزیہ کار، ان کا کہنا ہے کہ عمران ریاض کو بازیاب کروانے کے لیے یا ان کو آزاد کروانے کے لیے قائد مسلم لیگ نون سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بڑا کردار ادا کیا۔ وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اور ایک اور صحافی ہیں، ہم دونوں نے یعنی میاں نواز شریف سے عمران ریاض کی بازیابی کے لیے، عمران ریاض کو رہا کروانے کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی، درخواست کی، تو نواز شریف نے پھر اپنا جو تھا وہ اثر و رسوخ استعمال کیا، اور اس طرح سے ان کی جو بازیابی تھی وہ عمل میں آ سکی۔ یعنی نواز شریف کے اثر و رسوخ استعمال کرنے کے بعد ان کی بازیابی جو ہے وہ عمل میں آئی ہے۔ اب یہ باتیں تو ایک جگہ پر ہیں، لیکن یہ بات کوئی نہیں بتا رہا کہ عمران ریاض کہاں تھے۔ یہ بہت بڑا سوال ہے، یہ لوگ پوچھتے ہیں سوال کہ عمران ریاض کہاں تھے۔ عمران ریاض اگر اداروں کے پاس نہیں تھے، یا عمران ریاض کو کسی نے اغوا کیا ہوا تھا تو کس نے کیا ہوا تھا، تو عمران ریاض کہاں پر تھے؟ تو یہ سوال تو واقعی بنتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اس پر بات کر لیتے ہیں کہ اس کا اصل جواب تو میرے پاس نہیں ہے کہ عمران ریاض کہاں تھے، بلکہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اور جو مل کر آئے ہیں صحافی وہ بھی شاید یہ نہیں بتا پا رہے یا بتانا نہیں چاہتے کہ عمران ریاض کہاں تھے۔ تو اس طرح سے یہ باتیں ساری ہو رہی ہیں۔ ایک اور یوٹیوبر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی خبر جو دی ہے، ان کا کہنا ہے کہ عمران ریاض جب یہ 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں اس سے کچھ عرصہ قبل یہ دبئی جانے کے لیے فرار ہوئے، تو وہاں پر سیالکوٹ میں وہ دبئی کا لفظ کچھ عمان کا کہہ رہے ہیں، لیکن وہ دبئی کا کہہ رہے ہیں کہ وہ دبئی جانے کے لیے جب ہوئے، ان کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے، تو وہاں پر کچھ جوئے کے اڈے پر ان کی کچھ ہے، کسی کے ساتھ فرینڈ شپ تھی یا جوئے کے اڈے پر یہ تھے، وہاں پر کچھ جھگڑا ہوا، اور تو عمران ریاض کے سر پر انہوں نے کچھ مارا، جس کی وجہ سے ان کا دماغی توازن جو تھا وہ خراب ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد جب پولیس نے ان کو گرفتار کیا تو ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ پولیس نے جب دیکھا کہ یہ تو واقعی دماغی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے، تو پولیس نے پھر ان کے گھر جو تھا وہ ڈراپ کر دیا، ان کے گھر چھوڑ دیا، اور بلکہ ان کے گھر والوں کو کہا کہ ان کو آپ لوگوں نے کہیں آنے جانے نہیں دینا اور نہ کسی سے ملنے دینا ہے۔ تو اس طرح سے وہ ان کا یہ دعویٰ ہے یا ان کا یہ کہنا ہے، الزام کہہ لو آپ، ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران ریاض جو تھے وہ اپنے گھر میں ہی رپوش تھے، یعنی اپنے گھر میں ہی موجود تھے، اور اب جب بہتر ہوئے ہیں تو وہ سامنے آ گئے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، ان میں کیا سچائی ہے کیا نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ عمران ریاض کہاں تھے، عمران ریاض کو کس نے اغوا کیا تھا، سوال تو بنتا ہے۔ تو اس لیے میرا بھی یہی سوال ہے کہ عمران ریاض اگر مجرم ہے، عمران ریاض نے جرم کیے ہیں، عمران ریاض نے بلکہ جرم نہیں کیا بلکہ اپنے ساتھ ہی ظلم کیا ہے انہوں نے۔ یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا، چیئرمین پی ٹی آئی کا اس حد تک آگے جا کر ساتھ دینا اور اپنے آپ کو ان سارے مسائل میں اپنی فیملی کو ڈالنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ
صحافت نہیں ہے، یہ تو حماقت ہے۔ کیونکہ صحافی جو ہوتا ہے وہ جب خبر دیتا ہے یا اپنے ایک ایجنڈے پر، جو ایک صحافتی ایجنڈا، صحافتی اقدار ہوتی ہیں، اس پر رہتا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنے بھی تلخ معاملات ہوں یا جتنی بھی مصیبتیں ہوں، تکلیفیں ہوں، پریشانیاں ہوں، وہ ایک اس کا حسن ہوتی ہیں اس کی صحافت کا۔ لیکن جب اس پر یہ الزام لگ جائے اور وہ کسی ایک جماعت کے ایجنڈے کو لے کر چلنا شروع کر دے، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سیاسی ہے اور اس کو آپ سیاسی رنگ دے سکتے ہیں۔ پھر آپ اس کے لیے صحافتی نہیں بلکہ سیاسی نظریے سے ہی یا سیاسی نظر سے اس کو آپ دیکھیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اسی وجہ سے یہ جو ہماری صحافتی تنظیمیں ہیں یا پریس کلبز ہیں، انہوں نے، کسی نے بھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران ریاض کی بازیابی کے لیے احتجاج نہیں کیا اور نہ ہی کوئی باہر نکلا۔ شاید کوئی کا دکا نکلے ہوں گے لیکن کوئی بندہ باہر اس وجہ سے بھی شاید نہیں آیا کہ شاید وہ سمجھتے تھے کہ یہ عمران ریاض جو ہیں وہ اب صحافی نہیں ہیں بلکہ ایک یوٹیوبر ہیں اور وہ ایک جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایک جماعت کے بیانیوں کو، جو کہ ملک دشمن یا ملک دشمنوں کے ایجنڈے پر چلتا ہوا ایک بیانیہ ہے، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ شاید وہ اس وجہ سے بھی پیچھے رہے اور وہ وقت کے انتظار میں رہے کہ یہ خود ہی معاملہ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا کہ یہ کیا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی شاید انہوں نے اس معاملے کو سپورٹ اس حد تک نہیں کیا، کیونکہ یہ اگر وہ سپورٹ کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صحافی کو سپورٹ نہیں کر رہے، وہ ایک ایسے بندے کو سپورٹ کر رہے ہیں جو کہ ملک دشمن ایجنڈے یا ملک دشمنی یا سازشی بیانیے کو لے کر چل رہا ہے اور اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ تو خیر، لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران ریاض کو آپ غدار کہہ لیں، عمران ریاض کو آپ ملک دشمن کہہ لیں، عمران ریاض کو آپ جو مرضی کہہ لیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود یہ عمران ریاض کا وہ شہری تو ہے پاکستان کا، وہ پاکستان کا شہری ہے، اور آئین اور قانون کے جو ضابطے ہیں جس طرح سے باقیوں پر ہوتے ہیں اسی طرح سے عمران ریاض کے لیے بھی ہیں۔ تو اس لیے عمران ریاض پاکستان کا شہری ہے، ٹھیک ہے، اس نے جرم کیے ہیں، اس کی سزا اسے ملنی چاہیے اگر اس پر جرم ثابت ہوتا ہے، اور آئین اور قانون کے مطابق اگر اس پر کوئی بھی جرم یا کوئی بھی جو اس پر سزا بنتی ہے اس کو ملنی چاہیے، چاہے وہ پھانسی کی سزا ہی کیوں نہ ہو، لیکن آئین اور قانون کے مطابق۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر عمران ریاض تھے کہاں؟ یہ سوال تھا۔ اگر سیالکوٹ پولیس نے یہ ٹویٹ کیا ہے تو سیالکوٹ پولیس کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ عمران ریاض ان کو کہاں ملے، عمران ریاض ان کو اس حالت میں ملے، کیونکہ قوم یہ جاننا چاہتی ہے، عوام یہ جاننا چاہتی ہے، عوام کو یہ جاننے کا حق ہے کہ ایک بندہ اتنے روز غائب رہا اور پھر اس کے بعد بازیاب ہوا، تو وہ کیسے بازیاب ہوا؟ کیا وہ کہیں سے ملا یا کوئی چھوڑ کے گیا اسے، یا پولیس نے کہیں سے اس کو جو ہے وہ بازیاب کروایا ہے، کسی کی کڈنیپ تھا وہاں کیا تھا، کسی نے اغوا کیا تھا، کسی نے، کس کی حراست میں تھے وہ؟ اگر وہ کسی ادارے کی حراست میں تھے تو یا ظاہر ہے وہ قانونی طور پر ہوں گے، پھر ان کو عدالت میں پیش کیا جانا چاہیے تھا۔ تو اس طرح سے اگر یہ قانون ہے، مجھے نہیں پتا کہ قانون ہے یا نہیں ہے، اگر تو یہ کوئی قانون ہے کہ آپ کسی بندے کو کچھ عرصے کے لیے غائب رکھ سکتے ہیں تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر قانون نہیں ہے اور یہ عمران ریاض غائب رہا ہے اتنے روز، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سامنے آنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہو کہ عمران ریاض خود جب ٹھیک ہوں تو عمران ریاض خود یہ بیان کرے گا کہ اس نے اپنے آپ کے ساتھ یا اپنی فیملی کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے، کتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے ان کے ساتھ، اور وہ ایک جھوٹ کو، ایک سازش کو لے کر وہ چلتا رہا ہے جس پر وہ شرمندہ ہے، معافی مانگتا ہے۔ اور یہ تو ایک اب مستقبل میں پتہ چلے گا ہمیں، مستقبل قریب میں جلد ہی جب وہ ٹھیک ہوں گے کچھ، تو میرا خیال ہے کہ وہ شاید ضرور عمران ریاض یہ سارا کچھ بتائے گا عوام کو سامنے آ کر کہ وہ کن حالات میں رہا۔ تو یہ اگر عمران ریاض نے کوئی جرم کیا ہے تو بالکل اسے سزا ملنی چاہیے، لیکن بادی نظر میں یہ بات تو ہے، مطلب عام جو ایک فرد ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ عمران ریاض جو کرتا رہا وہ غلط کرتا رہا، اور اس نے جس طرح سے ایک جماعت کے بیانیوں کو سپورٹ کیا اور جس طرح سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ اداروں پر حملے کرتا رہا اور اپنے پروگراموں میں ٹویٹر پر اس طرح سے
یہ بالکل بھی مناسب نہیں تھا، یہ ایک قانون کو ہاتھ لینے والی بات تھی۔ تو اس طرح سے یہ بالکل ان کو اگر انہوں نے اس طرح کا کام کیا تھا تو ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اب چونکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران ریاض اپنے تمام معاملات پر بہت شرمندہ ہیں، اور عمران ریاض سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا وہ غلط کرتے رہے ہیں۔ یہ کچھ ایک دو لوگ ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر یہ بھی باتیں شیئر کی ہیں، لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں جو بتا رہے ہیں لوگ، کیونکہ جو تصاویر نظر آ رہی ہیں سامنے وہ تو ایک حقیقت ہے، اور جو ان کے وزن سے متعلق کہ ان کا وزن گر چکا ہے 22 کلو، اور ان کا دماغی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور پھر یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ جو واقعہ ہوا ہے ہو سکتا ہے وہ واقعہ ہو، اور اس میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ 100% ٹھیک ہیں، ان میں کتنی ٹھیک ہے کتنی نہیں ٹھیک، میں نے جو بات تھی وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے، اور لیکن یہ تو ہمیں اب جلد پتہ چل جائے گا کہ عمران ریاض کو اس نے غائب کیا، یا وہی لوگ تھے جن کے کہنے پر عمران ریاض باہر جانا چاہ رہے تھے جنہوں نے عرشی شریف کو باہر بھیجا، یا کون تھے جن کی وجہ سے یا جن کے اشارے پر عمران ریاض جو ہے وہ ملک چھوڑ کر جا رہے تھے، یا پھر جو اپنی اربوں کی کرپشن تھی اس کو تحفظ دینے کے لیے جا رہے تھے، یا وہی جو فراگوگی اور ان کے پاس جانا چاہ رہے تھے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، اور یہ ان ساری باتوں کا جواب جو ہے وہ آہستہ آہستہ یا مستقبل میں آپ لوگوں کو ملتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے گا، اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو آپ سبسکرائب کر دیجئے گا، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کامنٹ بھی کر دیجئے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔